अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साइम हसन अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी हसन अब्बास व्यू। आप ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ के चैनल से लाइव देख रहे हैं। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले प्रोग्राम जो लास्ट वीक हुआ उसमें हमने अपने इस चैनल, इस प्रोग्राम और अपना इंट्रोडक्शन करवाया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम मखसूस टॉपिक्स पे बात करेंगे और जो जो टॉपिक्स हम लेके चलेंगे उनके बारे में मेरे क्या नज़रियात हैं, मैं क्या सोचता हूँ, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि जो बातें आज मैंने करनी हैं अगर किसी एक ने भी उन पे अमल कर लिया तो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। डांचों के एक ढेर की गिनती से फ़ायदा, डांचों के एक ढेर की गिनती से फ़ायदा क्यों हो रही हैं शहर में मर्दमशुमारियाँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक माशरती सोच कि हम माशरे में अफराद जो हैं वो किस तरह सोचते हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम इस नहज पर पहुंचकर सोचते हैं, चाहे हम लिबरल हों, सेकुलर हों, कदामत पसंद हों, हम मजहबी हों, शिद्दत पसंद हों, हम मॉडर्न हों, हम कुछ भी हों, हम खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत समझते हैं। हम अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और यही हमारे माशरे की पस्ती का सबब है। हमारा माशरा जो इस वक्त एक बहुत अजीबो गरीब दौर से गुज़र रहा है। एक ऐसे दौर से कि जहाँ एक भाई भाई को कत्ल कर रहा है, एक बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा माँ को कत्ल कर रहा है, भाई बहन को कत्ल कर रहा है, दोस्त दोस्तों को कत्ल कर रहे हैं। इस माशरे में बहसीयत फ़र्द हमारी क्या सोच होनी चाहिए, आज हमने हमारी क्या सोच है और होनी चाहिए, इन चीज़ों को बयान करना है। हम किसी भी शख्स को के बारे में सोचते हुए खुद को जज बना लेते हैं, तसव्वुर करते हैं। हम किसी भी शख्स को मुजरिम ठहरा लेते हैं और मुजरिम ठहरा कर खुद ही वकील बनते हैं, खुद ही उस शख्स के हक़ के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, खुद ही उस शख्स के जज होते हैं और खुद ही उस शख्स को सज़ा देने के लिए जलाद बन जाते हैं। हमें अपनी कमियां जो हैं वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम लोगों की कमियां निकालते हैं। हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती, हम लोगों की जो अच्छाइयां हैं उनको भी बुराइयां तस्वर करते हैं। ये हमारे माशरे का एक बहुत ही कमज़ोर पार्ट है कि हम लोग बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। आज हम तीन
سب سے پہلے ہماری معاشرتی طور پر طالبہ علم کے بارے میں جو ہماری کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا رجحانات ہیں، کیا سوچ ہے، سیاسی طور پہ ہماری معاشرتی سوچ کیا ہے، مذہبی طور پہ ہماری معاشرتی سوچ کیا ہے، ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور ان کو کس طرح حل کیا جا رہا ہے تھوڑا بہت وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو طالب علمی کا دور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے فرسٹ آنا ہے، آپ نے سیکنڈ اور تھرڈ آنا ہے۔ اگر آپ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بچے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے انگلش پڑھنی ہے، انگلش بولنی ہے، اور انگلش لوگوں کا جو ان کا روایات ہیں ان کی طرح آپ نے ان کی طرح رہنا ہے، ان کی طرح پہننا ہے، ان کی طرح بولنا ہے، ان کی طرح کھانا پینا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ اس کو پہلے دن سے ہی ہم زیادتی کا شکار بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کی جو ایک ذہنی استعداد ہوتی ہے اس کو نہیں پڑھتے، پرکھتے نہیں ہیں اور اپنی جو مرضی ہے اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، اور ہماری ذہنی غلام ہونے کا یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے مطابق جئیں گے، ہمارے مطابق پڑھیں گے، ہمارے مطابق بولیں گے، ہمارے مطابق کھائیں گے، ہمارے مطابق پہنیں گے تو وہ ٹھیک ہیں۔ اگر کسی بچے نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے تو ہم بدتمیزی تصور کرتے ہیں۔ یہی سوچ ان بچوں کو بڑا کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں حق چھینا جا رہا ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس سے حق چھینا جا رہا ہے وہ اپنا حق واپس لینے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے بچوں کو جو پوزیشنز ہم نے بتا دی ہیں کہ اگر تو پوزیشن لی تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر نہیں لی تو آپ دنیا میں ناکام ہیں۔ اگر ہمارے بچے نے نمبر کم آئے ہیں، مارکس کے کم ہیں، تو ہم اس کو کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ اس کو یہ کہہ کر ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی پوزیشن نہیں آئی، تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو ٹاپرز ہمیں چاہیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں نمبرز تو آ رہے ہیں، 1100 میں سے 1090 نمبر تو آ رہے ہیں، 500 میں سے 490 نمبر تو آ رہے ہیں، 505 میں سے 504 نمبر تو آ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ نمبر لے رہے ہیں آج تک ہمارے ملک میں کوئی ایسا بڑا سائنسدان کیوں نہیں بن سکا، کوئی نیوٹن، کوئی آئنسٹائن کیوں نہیں ملا ہمیں؟ کیونکہ وہ لوگ جو نمبر لے رہے ہیں انہیں وجہ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، انہیں تو بتایا ہی گیا ہے کہ آپ کا مقصد نمبر لینا ہے، تو وہ جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو نمبرز کے پیچھے تو لگا دیا، نقصان ہم نے اپنا تو کیا ہی، اس قوم کا نقصان بھی کر دیا۔ ہم نے نمبر گیم تو چلا دی، لیکن ہم نے اس کا نقصان نہیں سوچا کہ کیا ہوگا۔ آج اس کا نقصان پوری قوم بھگت رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز تو آ رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں جو ہائی نمبر لے لیتے ہیں، لیکن ان کو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس چیز میں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے اور ہم نے کیوں پڑھا ہے۔ اور میرے نزدیک دنیا کا کوئی بھی کام بغیر وجہ کے، دنیاوی کام بغیر وجہ کے انسان کو ذہنی تسکین نہیں دیتا۔ بغیر وجہ کے کام کرنا کسی بھی کام کو، وہ تو جہلیت کا سبب ہے نا، جو ہم ان کو خود بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں، بچے کو شروع میں پرکھیں کہ وہ میٹرک تک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو اس وقت اس کی ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیا چیز رکھنا چاہے یا نہ رکھنا چاہے، آرٹس یا سائنس پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں ان کو کہ والدین کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے،
اس چیز میں وہ سنجیدہ ہے. تو والدین اپنے مطابق پھر چلاتے انہیں اپنے مطابق ہیں، تو والدین ان کو بچوں کے مطابق چاہیں. اگر بچہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ فیشن ڈیزائننگ میں جانا چاہ رہا ہے، وہ کوئی قرآن پاک حفظ کا عالم بننا چاہ رہا ہوتا ہے، یا بچہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہ رہا ہے، بچہ آرٹس کے سبجیکٹ میں جانا چاہ رہا ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں اس کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. یا اس کو جو آپ نے جو سبجیکٹ رکھوائے ہیں اس میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کروانا چاہیے، اور اسے بتانا چاہیے کہ بچے آپ پڑھو. اگر وہ ایف ایس سی میں میڈیکل کر لیتا، یہ ٹاپک بات کرتے ہیں، تو ایک ہمارا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ ہم نے اسلام کو علیحدہ کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا بچہ، بیٹی یا بیٹا اگر حفظ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حفظ کروائیں. آپ کا بیٹا اگر عالم بننا چاہتا ہے تو عالم بنائیں اسے یہ نہ کہیں کہ ہم نے کاروبار بنا لیا بزنس کو، کہ ہم لوگ بچوں کو نمبر سسٹم کے پیچھے لگا دیا. میٹرک تو ہو گئی، ہم نے ان کو اگر کوئی عالم بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا، اس میں تو پیسے ہی نہیں ہے. ایک امام مسجد کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تو اس کا نقصان ہمیں ہو گیا ہے کہ آج ہم لوگ اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو ایک عالم سے پوچھتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے ہی بعد میں چغلیاں کرتے ہیں، اس کو ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ اسے مسائل کا نہیں پتہ. تو معذرت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں یہ کام کروایا؟ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں دین نہیں سکھایا؟ اگر آج ہمارے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ امام مسجد کو نہیں رکھا جاتا ذات پات کی وجہ سے، کہ اس کی ذات اور ہے، ہم اسے نہیں رکھیں گے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں دین نہیں سکھایا؟ کیوں ان کو قرآن پاک کا حافظ نہیں بنایا؟ کیوں اپنے بچوں کو ایک عالم نہیں بنایا کہ وہ آپ کی امامت کر سکے؟ قرآن پاک کا حافظ نہیں بنایا، کیوں اپنے بچوں کو ایک عالم نہیں بنایا کہ وہ آپ کی امامت کر سکے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ باپ کا جنازہ بھی بیٹا پڑھائے، بہن کا جنازہ بھی بھائی پڑھائے یا باپ پڑھائے بیٹی کا جنازہ. تو نکاح بھی جو ہوتا ہے بہن کا، وہ بھائی پڑھائے یا باپ پڑھائے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو ہر کام کے لیے وہ امام چاہیے جس کی ہم برائیاں کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کا اسلامی اور دنیاوی لحاظ سے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں، اور اگر آپ نے ان پہ اپنی مرضی مسلط کی ہے تو پھر ان سے نتائج بھی اسی طرح دیں گے کہ جس طرح کہ عام آ رہے ہوتے ہیں، کہ آپ اپنی مرضی کی مسلط کر کے مرضی کے نتائج چاہتے ہیں. بعض دفعہ ایسے آ بھی جاتا ہے، لیکن وہ بچہ ذہنی طور پہ مریض بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ والدین کی مرضی مسلط ہوتی ہے. وہ بولنا بھی گستاخی سمجھتا ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی بتاتا ہے تو والدین کو اس کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین ایک دوست کی طرح بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اس کے فائدے ہوں گے بہت سے. اگر ماں اپنی بیٹی کو اپنی دوست بنا کر رکھتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنا کر رکھتا ہے، تو وہ اپنی جو اس کے اظہار ہوتا ہے، اس کی جو اپنی احساسات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کرے گا، باہر نہیں کرے گا یا کرے گی. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری معاشرتی برائیاں بہت سی ختم ہو جائیں گی. اگر میٹرک کر لیتا ہے بچہ تو وہ آتا ہے ایف ایس سی میں. اب ایف ایس سی میں ہم نے بتایا ہوا ہے بچے کو کہ ایف ایس سی میڈیکل کرنی ہے، آئی سی ایس کرنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے. تو ہم نے فیلڈ بتا دی ہیں کہ پیسہ اس میں ہے. تو ہم نے اپنے بچے کو نوکر بنانے کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ نے میڈیکل کرنا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے، اس میں پیسہ ہے. پری انجینئرنگ کرنی ہے تو انجینئر بننا ہے، اس میں پیسہ ہے. آئی سی ایس کرنا ہے تو آپ نے سافٹ ویئر ایٹسٹرا جو بھی انجینئرنگ کرنی ہے اس میں پیسہ ہے. سی ایس کرنا ہے جو بھی ہے. تو ہم نے فیلڈ مخصوص کر دی ہیں پیسے والی. تو پھر جب وہ بچہ، اس کے ذہن میں ہوتا ہی پیسہ ہے، اگر وہ بیچارہ ایف ایس سی میڈیکل کرتا ہے، اس کو ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کر لیتا ہے، تو اس کا جب پہلے اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈپریس اتنا کیا جاتا ہے، اس کی پہلے اپنی مرضی مسلط کی جاتی ہے. جب وہ ڈاکٹر نہیں بنتا تو کچھ اس کا اپنا خوف ہوتا ہے، کچھ وہ مسلسل خاموش ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جو اپنے احساس کسی کو نہیں بتا سکتا. تو پھر وہ
خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان گنوا دیتا ہے کہ اسے اتنی محنت کے بعد بھی وہ صلہ نہیں ملا، وہ اتنی محنت کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا۔ حالانکہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا ہی کسی اور چیز کے لیے ہوا ہو۔ آپ نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر نہ بنے تو آپ زندگی میں فیل ہیں، آپ نے بتا دیا انجینئر نہ بنے تو زندگی میں فیل ہیں، آپ نے بتا دیا کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتی ہیں تو آپ نے پیسہ کمانا ہے۔ تو بچہ اگر انجینئر ڈاکٹر نہیں بنتا تو وہ خود ہی سے ہار جاتا ہے اور اپنی جان گنوا دیتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ بھائی آپ کرو، پری انجینئرنگ کرو یا پری میڈیکل کرو، لیکن آپ نے جتنے بھی مارکس آ جائے، آپ کی پوزیشن آئے نہ آئے، آپ سیٹسفائی رہیں۔ یقین کامل تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ ہونا چاہیے نا، کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، اور جو خدا کرتا ہے بہت ہی اچھا کرتا ہے اور بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ تو ہماری ایک یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے بچے میٹرک یا ایف ایس سی کسی کرتے ہیں تو ہمیں ان کی مرضی کو جاننا چاہیے کہ وہ میڈیکل رکھنا چاہتے ہیں، نان میڈیکل رکھنا چاہتے ہیں، وہ جون سا بھی سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی مرضی کو بھی ماننا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور اگر وہ میڈیکل میں نہیں جانا چاہتے تو ہمیں ان کی مرضی کے مطابق ان کو پڑھنے کا حق دینا چاہیے۔ اگر وہ میڈیکل نہیں رکھ پائے تو ہمیں ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ نے محنت کیا، آپ کو محنت کا صلہ اللہ پاک دے گا، کیونکہ اگر انسان ایک کام کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر اس میں نہیں تو کسی اور کام میں اس کی کامیابی ہے۔ اللہ کی پاک ذات نے انسان کی جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، وہ اللہ کی پاک ذات انسان کی ایک جگہ محنت کر رہا ہے، اگر یہاں نہیں تو دوسری جگہ اس کا اسے پھل ضرور ملتا ہے۔ تو ہماری یہ ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے طالبہ علم کے دور میں۔ دوسرا ہمارا جو اہم، وقت کی جو قلت کی وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیا ہے، دوسرا ہمارا جو ایک تو یہ کہ طالب علم کو ان کی مرضی کے مطابق بھی، اور دوسرا انہیں بتائیں کہ آپ محنت کریں، محنت کا انہیں درس دیں۔ آپ اپنی مرضی میں مسلط کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی نہیں ہوتی، تو اس کو اس کی محنت کا درس دیں کہ محنت کرو، نمبر جتنے بھی آتے ہیں، پوزیشن جو بھی آتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ میرا آج کا اہم ایک دوسری ہماری جو سوچ ہے وہ ہے معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، جو معاشرے کو، کہ ہم لوگ اس طرح ذہنی غلام بن چکے ہیں کہ ہم راہ میں چلتے ہوئے ایک فقیر کو دیکھتے ہیں اور اس کو جسم دیکھ کے، اس کی حالت دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی تو ہٹا کٹا ہے، اتنا تندرست ہو کے کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم اسے کچھ دیتے تو نہیں ہیں، خیر اس کی است نفس مجروح کر کے اپنے راہ کو چل دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مطابق تو ٹھیک کی ہے، ہمیں انہیں اس کی حالت دیکھی ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تندرست ہے تو اس طرح کیوں کر رہا ہے، اسے ہم نے برا بلا کہہ دیا۔ دلوں کے راز تو اللہ کی پاک ذات کو پتہ ہے نا، کیا اللہ کی پاک ذات نے کبھی ہمیں کچھ کہا؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ، ہمیں تو جب کوئی مانگتا ہے چاہے اس کی اللہ کے لیے آپ نے دینا ہے، اسے دیتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دینے والوں میں رکھا، نہ کہ دینے والوں۔ تو اللہ کی پاک ذات جب عطا کرتی ہے تو ہم سے نہیں پوچھتی۔ وہ ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ پیارے آپ خود کو بندہ مان لیں، خدا کو خدا مان لیا جائے گا۔ اپنی بندگی کا ثبوت دیں، خدا کی خدائی کا پتہ چل جائے گا کہ آپ خود میں وہ کام لے آئیں، اپنے اندر وہ اپنے انسانوں والی اور بندگی والے احساسات لے آئیں، آپ خدا کو خدا مان لیں گے۔ ہم لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو انسان سے وہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے پوچھنے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنا چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے جو یہ خدا بنے پھرتے ہیں آج الفاظ کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تو یہ کیوں نہیں کرتا، ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے،
یہ آپ کیوں سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے پیسے دینے ہیں تو دیں، نہیں دینے تو چلے جائیں. آپ اپنے آپ کو سدھاریں، زمانہ سدھر جائے گا. ایک تو اپنے آپ کو ایک بندہ ہونے کا، ایک انسان ہونے کا، اپنی بندگی کا ثبوت دیں. انشاءاللہ آپ کو خدا بند کریم کی خدائی کا یقین آ جائے گا. آج ہم راہ میں چلتے ہوئے اگر کوئی حجاب میں عورت جا رہی ہے، ماں بہن جا رہی ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اسے کتابت پسند، اس کے مذہبی اور جدت پسند، اس سے جدید ہونے کا خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مذہبی جا رہی ہیں. یہ اپنی مرضی سے کسی کے لباس دیکھ کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شریف ہے یا یہ فلاں ہے. یہ انسان دیکھ کے کسی کا اسے کچھ اپنی مرضی سے ہی ہم لقب دے دیتے ہیں. تو یہ ہم کیا جج بنے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. تو یہ جو ہماری معاشرے کی ایک کمزور چیز ہے. جو ہم میں خود برائیاں ہیں ہم کو وہ نظر نہیں آتی، لیکن جو دوسروں کی برائیاں ہیں وہ ہمیں بہت نظر آتی ہیں. اسلامی طور پہ ہم لوگ فرقہ واریت کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہم نے کبھی مسلمان کی تو بات ہی نہیں کی. ہم نے شیعہ، سنی، دیوبند اور اہل حدیث کو مان رکھا ہے. ہم ان کے لیے ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں. ہم لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہم وہ یہ مسلمان کے بعد وہ سوال کرے گا کہ میں کون سا مسلمان ہوں، شیعہ، سنی، اہل حدیث یا دیوبند. آج جو ماڈرن دور کا کفار ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تو آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. کفار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے تو آپس کے مسائل ختم نہیں ہوتے، آپ لوگوں کی تو آپس میں صلح نہیں ہے، آپ لوگوں کے تو آپس میں ایک مسئلے پہ ایک جو آپ کا نظریہ ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ تو خود یکجا نہیں ہو پا رہے. تو ہمیں آپ کیا دعوت دیں گے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہماری یہ ذہنی غلامی کا یہ حساب ہے کہ ہم فیس بک پہ پوسٹوں پہ پوسٹیں کرے جا رہے ہوتے ہیں. ہم بغیر تصدیق کیے نفرت انگیز مواد پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تو جو سنا ہے وہ آگے پھیلا دینا ہے، بتا دینا ہے. تو میرے نزدیک یہ شخصی تقلید جو ہوتی ہے آج کل جو لوگ کر رہے ہیں، میں تو اس کے بہت خلاف ہوں، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو. ہم ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان ٹھیک ہے، بس جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہم نے اگر اہل سنت سے ہیں تو وہابیوں کو کافر کہہ دیا، وہابی ہیں تو اہل سنت کو کافر کہہ دیا، شیعہ کو کافر کہہ دیا، دیوبندی کو کافر کہہ دیا. تو آپ کو آپ کے اپنے پاس ایمان اور مومن ہونے کا کون سا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہم لوگ جو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. اور آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، کہ وہ محبت کا پیغام دے سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ کیوں نفرت انگیز مواد پھیلا رہے ہیں؟ آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس فرقے کو، کہ جو کوئی بھی ایک شخص ہے جو فرقہ ہے، تو آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، اسلام کا پتہ ہے، تو ایز اے مسلمان اس چیز کو آپ ڈیفینڈ کریں. ہم ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. کیونکہ اسلام کو ڈیفینڈ کریں تو اگلے بندے کو ہم پھر کافر نہ کہیں. تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کے لیے جینا ہوگا، ہمیں اسلام کے لیے مرنا ہوگا انشاءاللہ. تو آج ہمیں جو درس دیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پھیلانے کا درس دیا جاتا ہے. کاش کہ ہمیں اس کی جگہ یہ درس دیا جائے کہ محبت پھیلائیں اور فرقہ واریت کو ختم کریں، اور انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کی جو پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں
جو باتیں سنتے ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے تو وہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز میں خود کو جانچنا ہوگا, خود کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی. تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں, میرے اندر کتنا ایمان ہے, میں کتنا مسلمان ہوں. اس کے بعد کسی کو بھی پھر صحیح غلط کہیں, آپ کسی کو بھی صحیح غلط کہہ کے آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسے کافر کہہ دیتے ہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے انسان ہیں؟ تو کسی شخص کو دیکھ کے اس کو اچھا برا کہہ دینا, کسی کے حجاب اور حجاب کے بغیر دیکھ کے اچھا برا کہہ دینا, کسی کا لباس دیکھ کے اس کو فقیر کو کہہ دینا کہ آپ کو تو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اسے برا بلا کہہ دینا, یہ کون سا اسلام ہے؟ پردہ تو عورت کے لیے ہے نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پوری دنیا کی عورتوں کو پردہ پہننے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں, پردہ پہنانے کا ٹھیکیدار نہیں ہے. لیکن ہم اپنی نظر کے تو ٹھیکیدار ہیں نا. اگر میں اپنی نظر کو اپنے قابو میں لے آتا ہوں تو میں پھر کسی اور کو بھی کہہ سکتا ہوں. تو ہم اگر ہمیں کوئی شخص پردہ کیا نہیں کیا, ہم اپنی نظر تو قابو میں کریں نا اپنے. کہ بہن جو کو ماں جا رہی ہے تو ہم اپنی نظر کو تو اپنے کنٹرول میں کر لیں, جو ایک اہم چیز ہے. تو ہمیں اسلامی طور پہ بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا. ہمارا جو ایک اہم ٹاپک وہ ہے سیاسی لحاظ سے بھی دھڑا بندیاں ہیں اور فرقے بنے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی جو جماعت ہوتی ہے شخص کی تقلید میں مشغول ہوتا ہے. اس کو اس شخص کے علاوہ ہر دوسرا بندہ غلط دکھائی دیتا ہے. وہ اس شخص کے لیے اپنے خونی رشتوں تک ختم کر دیتا ہے. وہ اس کے علاوہ ہر دوسرے کو غلیظ سمجھتا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے. وہ ایک اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے تک چلا جاتا ہے ایک سیاست کے پیچھے. معذرت کے ساتھ آج کل ہماری یہ ہم اتنے ذہنی غلام ہو چکے ہیں, ہماری ذہنیت کا یہ حال ہے, ہمیں تو ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس پارٹی کا یا اس فرقے جو سیاسی فرقہ ہے اس کا مقصد کیا ہے. لیکن ہم کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سب کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو شخص جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی برائیاں, اس کی خامیاں ہمیں خامیاں نہیں نظر آتی, اور جس شخص کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس کی اچھائیاں ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آتی. تو جو شخص جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اگر تو وہ غلط ہے تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط ہیں. تو یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کنویں میں گر رہا ہے تو دوسرے اس کو روک رہے ہیں, لیکن وہ ایک شخص کی تقلید میں کنویں میں گر جاتا ہے. آنکھ سے دیکھ کے زہر کھانے والا یہ کام ہے, اور یہ اندھی تقلید ہے. میں اندھی تقلید کو جہلیت سے برا کہتا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو بات میں کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں, جتنی باتیں کی ہیں کہ میں اندھی تقلید کو جہلیت سے برا کہتا ہوں. کیونکہ ایک جاہل ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. جو ایک شخص اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے وہ تو اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو ہمیں اندھی تقلید سے بچنا ہوگا. ہمیں یہ جو سیاسی فرقے بنے ہوئے ہیں ان سے بچنا ہوگا اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے, اگر کوئی غلط کرتا ہے تو آپ کے اندر اس کو غلط کہنے کے لیے زبان میں آپ کے وہ پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو غلط کہہ دیں. چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہے, نواز شریف ہے, آصف علی زرداری ہے, مولانا خادم حسین اردوی ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط کہیں, لیکن اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں. اور یہی آپ کے ایک باشعور ہونے کا ثبوت دیتی ہے, یہی آپ کے ایک پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتی ہے. معذرت کے ساتھ کہ آج کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, مجھے بہت دفعہ یہ موقع ملا دیکھنے کا کہ ایک لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایک چیز کہ اگر ہم کسی کو سن رہے ہیں یا کسی کی کوئی لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں, اس کو ایک دو دفعہ سنیں یا پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی
تو اس شخص کو گالیاں نہ دیں یا اسے غلط نہ کہیں, اسے کافر نہ کہیں, برا بلا نہ کہیں, کیونکہ وہ ایک کیفیت میں تھا, وہ لکھ رہا تھا, وہ ایک کیفیت میں تھا, بول رہا تھا. آپ ایک دوسری کیفیت میں دوسرے حالت میں پڑھ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا شاید آپ کو بات سمجھ آ جائیں تو اس شخص سے دوبارہ پوچھ لیں. لیکن ہم لوگ زحمت نہیں کرتے, ہم تو وقتی ججمنٹل لوگ ہیں. کسی بھی شخص کو ایک وقت میں مسلمان کافر کہہ دیتے ہیں, کسی بھی وقت کو ایک ہی وقت میں غلط و صحیح کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو خود ٹھیک ہیں. تو دوسروں کے لیے جج اور خود کے لیے وکیل گردانتے ہیں. گردان جو ہماری ہے وکیل بنا لیتے ہیں اپنے لیے. تو ہمیں یہ سیاسی جو فرقے ہیں ان کو بھی خود سے دور کرنا ہوگا. ہمیں جب بھی سوچنا ہوگا جو شخص صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہوگا, جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والد صاحب بھی غلط ہیں تو ان کو غلط کہو, کیونکہ اگر آپ غلط نہیں کہو گے تو روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا. والد صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں, میرا بیٹا تو جوان تھا, اس کو اس چیز کا علم تھا, پھر بھی اس نے مجھے غلط نہیں کہا. تو آپ ان کی جو غلطی ہوگی یا ان کا کوئی بھی گناہ ہوگا تو اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے. تو کوئی بھی غلط کہتا ہے تو غلط کرتا ہے یا غلط کہتا ہے تو آپ اس کو غلط کہیں, چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہے, مذہبی لحاظ سے ہے, معاشرتی لحاظ سے ہے, جس کی لحاظ سے. تو آج کی جو جتنی بھی باتیں کی ہم نے, طالبہ علمی کے جو مسائل ہیں, طالبہ علم جو ہوتا ہے اس کے بعد مذہبی جو تھے ہمارے یا جو سیاسی تھے, ان چیزوں کو جو ایک ہی حل ہے کہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے لیکن خود کو بدل سکتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ پیارے کہ ہم لوگ پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ پیارے ہم پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں بدلنا چاہتے, کیونکہ اس کی بھی وجوہات ہیں. ہمارا ایک تصور ہے کہ ہم ہر حالت میں ٹھیک ہیں, ہم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. دوسرا ہر شخص ہمیں غلط نظر آتا ہے. ہماری یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم یہ سوچ بدلیں گے تو انشاءاللہ پھر ہی ہم دوسروں کو بدل سکیں گے. آپ کس سمت سے نکلیں گے دامن بچا کر دامن, آپ کس سمت سے نکلیں گے بچا کر دامن, حادثے راہ میں ملتے ہیں فقیروں کی طرح. آج کے جو بھی میں نے باتیں کی, اگر کسی کو میری بات پہ بری لگی تو اس کے لیے معذرت. اگر کوئی بھی شخص پر یہ کونسلنگ کے حوالے سے, موٹیویشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے, ہماری آرگنائزیشن کا نمبر دیا ہوا ہے. ہمارا ایک چینل وائس آف یوتھ ہے, اس میں ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے, ایز اینکر آنا چاہتا ہے یا پروگرام ہوسٹ آنا چاہتا ہے تو خوش آمدید. ہمارا جو ہم نے ایک رائل ڈبیٹنگ سوسائٹی کے نام سے ہم نے سوسائٹی کا آغاز کیا ہے. اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے تو پورے پاکستان سے وہ حصہ بن سکتا ہے. ہمارا ذوق ادب کے نام سے ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے, اب اس کا بھی حصہ بننا ہے. وہ حصہ ہے اس کا قاعدہ انٹلیکچوئل یوتھ فیڈریشن کا, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو ایک تو پسند آتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا ہے, کیونکہ نیک جو چیز ہوتی ہے جو ان کو شیئر کرنا بھی سب کا جاریہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اظہار خیال کیا کریں اپنی قیمتی رائے کا, تاکہ ہمیں بھی پڑھیں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں. وہ چیزیں آپ کی سن کے, وہی آپ کے جو نظریات ہیں, جو آپ کے خیال ہیں ہمارے بارے پڑھ کے, ہمیں اگر ہم میں کمیاں تو ہم ان کو ٹھیک کر سکیں. تو اگر آپ میں سے کوئی میرے پروگرام میں ہوسٹ آنا چاہتا ہے, ایز اے گیسٹ آنا چاہتا ہے, یا کوئی بھی آپ میں سے اس علی حسن عباسی ویو کے نام سے کوئی بھی اس پروگرام میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی اس کا پورے پاکستان سے حصہ بننا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایپیسوڈ 1 تھا معاشرتی سوچ کے حوالے سے, جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ویک میں پروگرام ہوگا وہ بھی معاشرتی سوچ پہ ہی ہوگا, جس میں ہم کچھ نئی چیزوں کو لے کے آئیں گے, ان کو بیان کریں گے.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان ہمیشہ زندہ باد پائندہ باد. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.